मैं मैट्रिक के बाद घर बिठा दी गई। वालिद साहब कामिल भैया को मजीद तालीम दिलवाना चाहते थे। मेरा भाई खुद भी कॉलेज पढ़ना चाहता था। वो शुरू से ही एक होनहार तालिब इल्म था। वालिदैन की भी ख्वाहिश थी कि इनका बेटा तालीम हासिल कर ले और बड़ा आदमी बने। हम गांव में रहते थे। अब ये मसला परेशान कुन सूरत इख्तियार कर चुका था कि कामिल को शहर में किसके पास छोड़ा जाए। कॉलेज तो शहर में था और अब्बाजान हॉस्टल में रहने के हक में ना थे। जब हमारी खाला तक ये बातें पहुंची, जो लाहौर में रहती थी, उन्होंने कामिल को अपने घर में रखने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। यूं हम सबको एक बहुत बड़ी उलझन से निजात मिल गई और कामिल खाला जान के घर चला गया। खाला के घर माहौल पुरसुकून था और ये खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे। कामिल को इनका माहौल पसंद आ गया। 11 बरस बाद वो लाहौर आया था। सब कुछ बदला बदला लग रहा था। शहर ज्यादा पुरौनक हो गया था। ताम खाला और खालू नहीं बदले थे। बच्चे अलबत्ता बड़े हो गए थे। नदीम 8वीं और आलिया मैट्रिक में थे। कामिल जाते ही मसरूफ हो गया। वो बहुत कम गो था। खेलों से भी खास दिलचस्पी ना थी। बस पढ़ाई का ही शौक था। खाला की बेटी आलिया ने शुरू में इसकी तरफ तवज्जो ना दी। वो पढ़ाई में काफी कमजोर थी। इसे अपनी पड़ी हुई थी। कामिल से बहुत कम बात करती। वो बोर होता तो शाम को टीवी देखने बैठ जाता। जब आलिया के इम्तिहान में 1 माह बाकी रह गया तो वो बहुत घबराई। अंग्रेजी और रियाजी की तैयारी इससे ठीक तरह ना हो पा रही थी। आधी रात तक जाकर पढ़ती। कुछ पल्ले ना पड़ता तो रोने बैठ जाती। कामिल ने इसको 2-4 बार रोते देखा तो खाला से पूछा कि आलिया बहुत परेशान लगती है, क्या बात है? क्या इम्तिहान का कोई मसला है? ये 2 मजमून में बहुत कमजोर है, तैयारी ठीक तरह से नहीं कर पा रही। तुम्हारे खालो ट्यूशन रखने नहीं देते। इसे डर है कि मैट्रिक में फेल हो जाएगी। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसे पढ़ा दिया करूं। क्यों नहीं बेटा, मैं खुद तुमसे यही कहने वाली थी। अगर वक्त हो तो पर्चों की तैयारी में इसकी मदद कर दो। इसी दिन से कामिल ने इसको पढ़ाना शुरू कर दिया और काफ़ी मेहनत से पढ़ाया। बिलाखिर इसकी मेहनत रंग लाई और आलिया मैट्रिक में पास हो गई। इसके पास होने पर खाला और खालू बहुत खुश थे। वो खुद भी खुश थी कि फेल होने से बच गई थी। इस दिन से वो कामिल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगी। तभी कामिल ने समझा कि खाला ज़ात इससे मोहब्बत करने लगी है, अगरचे ज़बान से इकरार नहीं करती। इस उम्र में बच्चे नादान होते हैं। इन्हें कुछ इल्म नहीं होता कि ये जज्बा भी एक बड़ा इम्तिहान भी बन जाता है और कभी इसकी खातिर जहर का प्याला पीना पड़ता है। आलिया को जिस कॉलेज में दाखिला मिला वो बॉयज़ कॉलेज के रास्ते में था। खालू खुद बेटी को कॉलेज पहुंचाने जाते थे। वापसी में नदीम स्कूल से आते हुए इसको लेता आता था। इन्हीं दिनों खालू का तबादला साहिवाल हो गया। अब आलिया को कॉलेज पहुंचाने का मसला था। क्योंकि नदीम का स्कूल जल्दी लगता था, खाला ने कामिल से कहा, बेटा क्या तुम अपने कॉलेज जाते हुए आलिया को कॉलेज छोड़ जाया करोगे? क्यों नहीं खाला जान, आलिया का कॉलेज तो मेरे रास्ते में पड़ता है। आलिया कामिल का बहुत एहतराम करती थी। वह इसकी राय के आगे सर झुका लेती थी। इसके कपड़े इस्त्री करती, इसे गर्म खाना देती। खाला घर के दीगर कामों में उलझी होती। इन बातों का ख्याल आलिया ही करती थी। कामिल की कोशिश होती कि वो आलिया को ठीक वक्त पर कॉलेज पहुंचाए और छुट्टी के वक्त भी लेट ना हो, ताकि आलिया को परेशानी से 2-4 ना होना पड़े। लेकिन वो वापसी में अक्सर कॉलेज से लेट निकलता, खास तौर पर प्रैक्टिकल वाले दिनों में। तब आलिया को अकेले घर आना पड़ता था। ये दिन इसकी जिंदगी में उलझनों भरे होते थे। एक दिन जब वो कॉलेज से तनहा लौट रही थी, रास्ते में अनिल मिल गया। ये लड़का इनके पड़ोस में रहता था। इसने आलिया का रास्ता रोककर पूछा, आज वो तुम्हारा गार्ड साथ नहीं है? बताओ वो तुम्हारा क्या लगता है? तुम्हें क्या, वो कोई भी है। आलिया ने जवाब दिया, हटो मेरे रास्ते से, वरना तुम्हारे अब्बा से शिकायत कर दूंगी। अनिल ने रास्ता रोके रखा। कहने लगा, अच्छी लड़की, आज तो मेरी मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ, मैं भी घर ही जा रहा हूँ, तुमको ड्रॉप कर दूंगा। आलिया बचपन से इस शरारती लड़के को जानती थी। इसे नजरअंदाज करती, वो आगे चल दी और ये इसके पीछे पीछे आने लगा। यहाँ तक कि वो पसीने में शराब और गुस्से में घर तक पहुंची। घर आते ही अपने कमरे में गई
آج نہ تو اس نے کھانا کھایا اور نہ لباس تبدیل کیا۔ کامل آیا تو وہ منہ پھلائے بیٹھی تھی، کسی سے بھی کلام نہیں کر رہی تھی۔ کامل نے پوچھا کیا بات ہے؟ آج کالج میں تمہاری کسی سے لڑائی ہو گئی ہے کیا؟ کوئی بات نہیں ہے، اس نے منہ پھلائے ہی جواب دیا، مگر شرم کی وجہ سے اصل بات سے آگاہ نہیں کیا اور نہ پریشانی کی وجہ بتائی۔ اب انل کا معمول بن چکا تھا کہ جس روز کامل اس کے ساتھ نہ ہوتا، کالج آتے جاتے ہوئے وہ اس کا رستہ روکتا، اس کو تنگ کرتا۔ ایک دن اس نے حد کر دی، ایک نیا موبائل فون اس کے منہ کے پاس لا کر کہنے لگا، میری طرف سے یہ تحفہ لے لو۔ کیا خبر کبھی مجھ سے بات کرنے کو دل کر جائے، بچپن میں تو ہم ساتھ کھیلتے تھے نا۔ عالیہ نے غصے میں آ کر موبائل سڑک پر پھینک دیا، جس سے وہ ٹوٹ گیا۔ انل کو اس کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا، دانت پیس کر بولا، تم کو ڈولی میں بٹھا کر نہ لے گیا تو میرا نام بھی انل نہیں، کیا یاد کرو گی؟ پھر اس نے کسی طرح اپنی ماں کو عالیہ کا رشتہ مانگنے کے لیے راضی کر لیا۔ یوں اس کے والدین ایک دن رشتہ مانگنے چلے آئے۔ خالہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ابھی میری بیٹی زیر تعلیم ہے، جب تعلیم مکمل کر لے گی تب اس کی شادی کے بارے میں سوچیں گے۔ جس گھر لڑکی ہو رشتے آتے ہی ہیں۔ انہی دنوں شیخو پورہ سے کچھ مہمان ہیں، یہ عالیہ کے ابو کے رشتے دار تھے۔ انہیں میری خالہ زاد پسند آ گئی اور انہیں خالہ سے رشتے کی بات کی۔ یہ بہت امیر اور صاحب حیثیت لوگ تھے، ایسے رشتے تو بیٹی والے ڈھونڈتے ہیں۔ انہوں نے بڑی منت سے ماجت کی تو خالہ اور خالو نے حامی بھر لی۔ والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی دوسرے گھر جا کر راج کرے، تبھی یہ رشتہ نہایت خاموشی سے طے ہو گیا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، حتیٰ کہ عالیہ اور کامل تک کو علم نہ ہوا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اب بھی اکثر علاقوں میں یہی رواج ہے کہ رشتہ طے کرتے وقت لڑکی لڑکے سے پوچھا تک نہیں جاتا۔ عالیہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس سے پوچھنا تو کجا کسی نے ذکر تک نہ کیا کہ تمہاری بات پکی ہونے جا رہی ہے۔ اس کے سسرال والے چند دن تو خاموش رہے، پھر انہوں نے تقاضا شروع کر دیا کہ جلد شادی کر دیں، کیونکہ ہمارا بیٹا امریکہ جا رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ شادی کر کے جائے تاکہ بعد میں اپنی بیوی کو بلوا سکے۔ خالہ خالو اتنی جلد شادی پر راضی نہ تھے، ان کا خیال تھا کہ بھی شادی کر دی تو عالیہ بعد میں تعلیم مکمل نہ کر سکے گی۔ لڑکے والوں نے وعدہ کیا کہ اگر وہ امریکہ جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہے گی تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ ان دنوں کالج کی چھٹیاں تھیں، کامل گھر آیا ہوا تھا اور ادھر لاہور میں عالیہ کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ تاریخ بھی مقرر ہو گئی۔ کامل کے بھی چند چھٹیاں رہتی تھیں، مگر اس کا دل گاؤں میں نہ لگ رہا تھا۔ ایک روز بیٹھے بیٹھے وہ لاہور جانے کی تیاری کرنے لگا، اس کا دل اداس ہو گیا تھا۔ لاہور پہنچا تو خالہ کے گھر کا نقشہ ہی اور تھا۔ عالیہ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرے والدین نے شادی کی تاریخ مقرر کر دی ہے اور یہ کام بڑی رازداری سے کیا ہے۔ مجھے بھی اب پتہ چلا ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے، تم فوراً امی سے بات کرو۔ وہ خود بات کرنے سے شرماتا تھا، بھاگا بھاگا گاؤں گیا اور اماں کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ امی نے تمام احوال سن کر سمجھایا کہ بیٹا، عالیہ کا خیال دل سے نکال دو، اس کی شادی کی تاریخ طے ہو چکی ہے تو اب بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ تمہارے خالہ خالو نے جہاں اس کی شادی طے کی ہے وہ امیر لوگ ہیں اور ہم دیہاتی لوگ ہیں۔ میں اپنی بہن اور بہنوئی کی سوچ سے واقف ہوں، وہ ہمیں اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنا دیں گے۔ اماں کے سمجھانے سے کامل بہت رنجیدہ اور افسردہ ہوا تو والدہ سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے لاہور کے لیے رخت سفر باندھ لیا کہ بیٹے کے دل میں یہ ملال نہ رہ جائے۔ میرے ماں باپ خالہ سے رشتہ طلب کرنے نہ گئے تھے۔ امی ابو لاہور پہنچے تو خالہ اور خالو نے ان کی آؤ بھگت کی، لیکن جب انہوں نے مدعا بیان کیا تو سوچ میں پڑ گئے۔ آخر انہوں نے صاف بات کر دی کہ اس مرحلے پر جبکہ شادی کی تاریخ طے کر دی گئی ہے، کیسے رشتے سے منع کریں؟ صرف بات طے ہوتی تو منع کر بھی دیتے۔ آخر آپ لوگ پہلے کہاں تھے؟ یہ تو گھر کی بات تھی، تبھی ذکر کر دیا ہوتا جب ہم گاؤں آئے تھے۔ کامل ہمیں بھی بیٹے جیسا پیارا ہے، مگر اب دیر ہو چکی ہے۔ ان کا جواب سن کر کامل پر تو غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس کا دل پڑھائی سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ ان دنوں FSC کے پرچے دے چکا تھا۔ اپنا سامان باندھا اور گھر آ گیا۔ گھر آ کر بھی بہت پریشان اور اداس تھا، ہر وقت خاموش رہتا تھا۔ گاؤں آئے اسے 3-4 روز ہوئے تھے کہ عالیہ کا خط آ گیا۔ لکھا تھا، کامل، میں فون نہیں کر سکتی،
اس لیے خط لکھ رہی ہوں. تمہاری یاد شدت سے آنے لگتی ہے تو سوچتی ہوں کہ کیسے نکل پاؤں گی یادوں کے اس بھور سے جو مجھ کو تم سے دور، بہت دور لے جا رہے ہیں. کیسے دامن بچا پاؤں گی ماضی کی ان یادوں سے؟ کاش میرا حافظہ چھن جائے اور یادیں ماضی عذاب نہ رہے. میں بالکل بے بس ہوں، بے قصور ہوں. کیسے تم کو یقین دلاؤں اس بے بسی کا؟ آخری لمحے تک تمہاری منتظر رہوں گی. ادھر کامل بھی بے بس تھا. کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، مگر وہ اب شادی میں نہیں جا سکتا تھا. شادی میں صرف ایک دن باقی تھا. اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ تو جیسے لٹ چکا تھا. میرے بھائی کے ارمان آنسوؤں کی شکل میں اس کی آنکھوں سے بہنا شروع ہو گئے، مگر اس معاملے کو حل کرنا اس کے بس کا روگ نہ تھا. خالہ نے ہمیں بھی شادی میں مدعو کیا تھا، مگر کامل کو داز دے کر گھر والے بھی شادی میں جانے پر آمادہ نہ تھے. لہٰذا اس کی خاطر سوائے میرے اور والد کے کوئی نہ گیا. اب وہ رشتہ نبھانے اور میں عالیہ کی خاطر گئی تھی. امی تو بیٹی کی اداسی سے دل گرفتہ تھی. کیوں کر جاتی؟ جس روز بارات تھی میں اور ابا جان خالہ کے گھر پہنچے. مکان کو کمکموں سے سجایا ہوا تھا اور بڑی دھوم دھام تھی. ظاہر ہے کہ امیر گھرانے میں شادی ہو رہی تھی. بارات آ گئی کا شور مچ گیا، لیکن حق و مہر پر معاملہ الجھنے لگا. لڑکی والوں نے کہا کہ ہم جو حق مہر لکھوائیں گے لکھنا ہوگا. خالو نے کچھ زیادہ حق مہر کا مطالبہ نہیں کیا تھا، جبکہ لڑکے والے معمولی رقم دے رہے تھے. معاملہ بگڑنے لگا. خالو بیچارے تو خاموش تھے، مگر ان کے چھوٹے بھائی اونچا بول رہے تھے کہ ہم تو یہی رقم لکھوائیں گے. تب لڑکی کے چچا بھی آگے بڑھے، کہا کہ پھر ہم بھی جہیز میں گاڑی لیں گے. اس پر ہنگامہ بڑھا اور دونوں طرف کی عورتوں نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا. عورتوں کی زبانیں تو یوں بھی بہت تیز ہوتی ہیں. قرض ایسا رن پڑا کہ گہرا مچ گیا. نوبت لڑائی تک آ گئی. ایک دو عورتوں نے زبان چلاتے چلاتے ایک دوسرے کے ہاتھ چڑھ دیے. دلہے کی پھوپھی بھی اس پٹائی کی زد میں آ گئی تو انہوں نے شور مچا دیا کہ اس کا رشتہ نہیں کرنا. بارات واپس لے چلو، نہیں تو ہم عمر بھر کو ناتا توڑ لیں گے. نتیجہ یہ نکلا کہ بارات بغیر دلہن لیے واپس چلے گئے. سب لوگ حیران و پریشان تھے. کھانے کا بھی بہت اچھا بندوبست کیا ہوا تھا. سارا انتظام دھرا کا دھرا رہ گیا. کسی کا کھانا کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا. کھانے کی بات ایک طرف، یہاں تو عزت ہاتھ سے جا رہی تھی. عورتوں کی لڑائی اور ہاتھا پائی کی لوگ ویڈیو تک بنا چکے تھے. اب خالو کی عزت پر بنی تھی کہ بارات واپس چل دی تھی. اس وقت خالو کو ان کی بھابھی نے یاد دلایا کہ ہمارے پڑوسی بھی تو انل کے لیے رشتہ مانگنے آئے تھے. وہ بھی کھاتے پیتے لوگ ہیں اور انل کے والد آپ کے دوست بھی ہیں، تو کیوں نہ ان سے بات کریں، شاید وہی کوئی حل نکال دیں. خالو نے اسی وقت اپنے پڑوسی مکرم صاحب سے بات کی جو شامیانے میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ بولے میں بیوی سے صلاح مشورہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں. پریشان نہ ہو، پرانے پڑوسی ہونے کے ناطے ہمارا دکھ سکھ سانجا ہے. انہوں نے بیوی سے بات کی. اس نے کہا ضرور ریاض بھائی کی مدد کرو، کیونکہ انل بھی عالیہ سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے. ہم ان پر احسان کرتے ہیں اور اپنے بیٹے کی خوشی بھی پوری کر لیتے ہیں. اس پر اللہ راضی ہوگا. خالو کی جان میں جان آ گئی. انل نے خوشخبری سنی تو باغ باغ ہو گیا اور جھٹ پٹ تیار ہونے چلا گیا. اب دلہا انل تھا، جبکہ قاضی اور مہمان وہی تھے. کچھ دیر میں دلہا آ گیا، نکاح ہو گیا، مہمان کھانا کھاتے رہے. رخصتی کی رسومات نہیں ہوئی اور دلہن سسرال پہنچا دی گئی. ہم بس ہکا بکا بس تماشا ہی دیکھتے رہ گئے. یہ وہی منحوس دن تھا جب میرے بھائی کے خواب چکنا چور ہوئے. کاش آج وہ موجود ہوتا. ایسا دن کسی پر نہ آئے، مگر آج انل کی مراد پوری ہو گئی تھی. اس نے دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا اور پہلے تانے سے سواگت کیا. کہا آخر دلہن خود اپنے پیروں پر چل کر ہمارے پاس آ گئی ہے. وہ جس نے ہمارا تحفہ ہمارے منہ پر مارا تھا، آج ہم اس کو منہ دکھائی میں کیا دیں؟ اور وہ جو تم ایک باڈی گارڈ اپنے ساتھ رکھتی تھی تو کہاں ہے وہ؟ آج تو وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے. اور وہ دوسرا جو دلہا بن کر آیا تھا، وہ بھی تو بارات لے کر واپس چلا گیا. آخر کام ہم ہی آئے اس برے وقت میں. تمہارا باپ خود تم کو سجا سنوار کر ہماری جولی میں ڈال گیا ہے. یہ الفاظ پگھلا ہوا سیسا تھے جن کو نہ جانے کس دل سے عالیہ نے سنا. اس دن تو انل نے بس اسی قدر برا بھلا کہا تھا، شاید سماج یا معاشرے کے ڈر سے. لیکن اس کے بعد جو جو دن گزرتے گئے اور وہ پرانی ہوتی گئی، ستا ستا کر عالیہ کو زندہ ہی درگور ہی کر دیا.
اس کی شادی کے بعد ہم دوبارہ خالہ کے گھر نہ گئے، لیکن عالیہ کے ناخوش رہنے سے اس کے والدین بہت دکھی رہنے لگے تھے۔ یہ دکھ تو کوئی ان سے پوچھے جن کی بیٹیاں بلا کسی قصور کے اس طرح اجاڑ دی جاتی ہیں۔ شادی کیا تھی، خانہ بربادی تھی، لیکن عالیہ بھی کیا کرتی، حالات ہی ایسے ہو گئے تھے۔ اس کے بعد وہ ایک سوکھا ہوا پھول ہو گئی، ہر وقت مرجھائی رہتی۔ انل کبھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تو کبھی اس کا پرانا زخم سلگ اٹھتا، تب اس کو تانوں کے تیر مارتے مارتے نیم جان کر دیتا تھا۔ وہ پھر بھی سہتی رہی۔ اگر بارات دروازے سے واپس نہ جاتی تو شاید اس کی زندگی ایسی نہ ہوتی جیسی اب تھی۔ اس کے بعد کے دن میرے بھائی کے لیے بھی قیامت سے کم نہ تھے۔ کوئی لمحہ ایسا نہ تھا جب اسے عالیہ کی یاد نہ ستاتی ہو۔ وہ ہواؤں کو، فضاؤں کو پاگلوں کی طرح پیغام دیتا تھا اور خود تنہائی میں باتیں کرتا تھا۔ کہتا تھا کہ آخری لمحے تک وہ میری منتظر رہی ہوگی۔ اے کاش میں حوصلہ کرتا اور چلا جاتا۔ وہ صبح سویرے کھیتوں کو نکل جاتا تھا اور دیر تک وہاں گھومتا رہتا، یا گھر آ کر قلم اور اپنی ڈائری لے کر بیٹھ جاتا اور دل کی کیفیات کو رقم کرتا رہتا۔ ایک دن وہ ڈائری لکھ رہا تھا کہ اس پر دورہ پڑا اور وہ بے سدھ ہو گیا۔ ابا جان فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے دوا دی اور کہا کہ اس کو ہر طریقے سے خوش رکھا جائے۔ ان کے ذہن پر بہت بوجھ ہے، ان سے آپ لوگ باتیں کیا کریں۔ ہم کیا باتیں کرتے جب وہ کسی سے بات نہ کرتا اور نہ کسی بات کا جواب دیتا۔ کامل کئی دن بستر پر پڑا رہا۔ ماں باپ ہر وقت اس کے پاس رہتے، مگر وہ خاموشی کے خول میں قید تھا۔ کبھی کبھار صرف اتنا کہہ دیتا، امی کچھ خواب ادھورے ہی اچھے لگتے ہیں، پورے ہوں تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ اب یہ لڑکا شاید کبھی پہلے جیسا نہ ہو سکے گا، مگر وقت زخموں کا سب سے بڑا مرہم ہے۔ آہستہ آہستہ اماں کی دعاؤں اور باپ کی شفقت نے کامل کے دل سے اداسی کے بادل ہٹانے شروع کر دیے۔ اس نے دوبارہ پڑھائی کی طرف توجہ دی۔ 2 سال بعد وہ لاہور کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لینے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ وہیں رہنے لگا، لیکن اب وہ پرانا کامل نہیں رہا تھا۔ سادہ سنجیدہ، سادہ خاموش، مگر اندر سے مضبوط۔ ایک دن اچانک خالہ جان کی طبیعت بگڑ گئی۔ کامل فوراً اسپتال پہنچا۔ خالہ نے جیسے ہی اسے دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا، عالیہ کو معاف کر دو، وہ بہت دکھ سہ رہی ہے۔ کامل کے دل میں ایک لرزہ سا دوڑ گیا۔ اسے دھیرے سے پوچھا، خالہ وہ کیسی ہے؟ خالہ نے روتے ہوئے بتایا، انل اب باہر کے ملک چلا گیا ہے، پرسوں ہو گئے۔ اس نے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ عالیہ اب ہمارے پاس ہی رہتی ہے۔ سب کچھ ختم ہو گیا اس کی زندگی میں، مگر اس نے کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا۔ یہ سن کر کامل کے دل پر جیسے بوجھ سا ہٹ گیا۔ برسوں سے جو سوال اس کے دل میں سلگ رہا تھا، اس کا جواب مل گیا تھا۔ وہ سوچنے لگا، کاش میں وقت کے بہاؤ کے ساتھ پہلے ہی خود کو سپرد تقدیر کر دیتا۔ چند دن بعد جب وہ خالہ کے گھر گیا، دروازے پر وہی پرانی خوشبو محسوس ہوئی۔ عالیہ صحن میں پھولوں کو پانی دے رہی تھی۔ وقت نے دونوں کو بدل دیا تھا، مگر آنکھوں میں پہچان باقی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک گئی، پھر دھیرے سے بولی، کیا تم نے مجھے پہچانا؟ کامل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، پہچان کیسے نہ پاتا، کچھ چہرے بھولے نہیں جاتے۔ دونوں کے درمیان ایک لمبی خاموشی چھا گئی، وہ خاموشی جو 1000 لفظوں سے زیادہ بولتی ہے۔ خالہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکرائی۔ شاید برسوں بعد ان کے دل کو سکون ملا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ عالیہ نے دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا ہونا شروع کیا۔ وہ ایک اسکول میں بچوں کو پڑھانے لگی اور کامل نے اپنی تعلیم مکمل کر کے لاہور میں ہی نوکری حاصل کر لی۔ اب وہ اکثر خالہ کے گھر آتا، خالہ کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا، بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا۔ آہستہ آہستہ خالہ اور خالو کے دل میں ایک نئی امید نے جنم لیا۔ ایک شام خالو نے ہلکی آواز میں کہا، کامل بیٹا، اگر تم چاہو تو عالیہ کی زندگی دوبارہ سنور سکتی ہے۔ کامل خاموش رہا، پھر آسمان کی طرف دیکھا۔ شام ڈھل رہی تھی، سورج غروب ہو رہا تھا، مگر اس کی کرنوں میں ایک نیا آغاز چھپا تھا۔ کچھ دن بعد بہت سادگی سے گھر کے صحن میں نکاح ہوا۔ نہ کوئی شور، نہ کوئی رسم، بس چند عزیز، چند پھول اور 2 دل جو برسوں بعد سکون میں آئے تھے۔ خالہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ کاش میں یہ منظر پہلے دیکھ پاتی۔ عالیہ نے گھونگھٹ کے پیچھے سے دھیرے سے کہا، کچھ زخم وقت نہیں بھر سکتا، مگر محبت ان پر مرہم رکھ سکتی ہے۔ اور اس دن کے بعد کامل کے گھر میں ایک بار پھر زندگی لوٹ آئی۔
اب وہ دونوں گاؤں کے اسکول میں پڑھاتے ہیں۔ بچوں میں گھل مل کر وہ اپنی ادھوری کہانی کو ایک خوبصورت انجام میں بدل چکے ہیں۔ زندگی میں کچھ کہانیاں ادھوری رہ کر ہی مکمل ہوتی ہیں۔ کبھی دکھوں کے بعد ہی محبت اپنی اصل چمک دکھاتی ہے۔ عالیہ اور کامل نے سیکھا کہ محبت صرف پانے کا نام نہیں، بلکہ صبر، معافی اور وفا کا دوسرا نام ہے۔ اس کے چند روز کے بعد خبر آئی کہ انل نے بیرون ملک میں کچھ غیر قانونی کام کیے، تو انل کو وہاں کی پولیس نے پکڑ لیا اور اسے عمر قید کی سزا سنائی۔